صل على سيدنا ومولانا. اور پڑھیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا. آج میرا عنوان بھی یہی ہے, سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, ہے نا. میرا عنوان بھی آج یہی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ میں عنوان کی شروعات ہو. تو پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سیدنا و مولانا محمد. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسول میں اعلیٰ ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہم زدوں کو رضا مستطیج کے ہے, ہم زدوں کو رضا مستطیج کے ہے, بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا, چاندنی پھیلی زمانے میں. ذرا زور سے بول دو بھائی, ذرا پیار سے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے نا, یہ عید میلاد النبی کا آج پہلا جمعہ ہے. بولیے سبحان اللہ. سرکار کی آمد, بولو ذرا زور سے, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, پیارے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. ذرا زور سے بولو, ذرا پیار سے بولو, ارے لب چھوم کے بولو, ایک بار چھوم کے بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں.
अरब में चांद निकला और चांदनी फैली जमाने में, एक पल्ले में, वो वजन है ना तराजू, आया समझ में? तो तराजू उसको वजन पल्ला ही बोलते हैं ना। एक पल्ले में वो दोनों मतलब ईद और बकरीद। एक पल्ले में क्या रखो आप? ईद रखो और बकरीद। तो शायर ने कहा है एक पल्ले में वो दोनों और एक पल्ले में वो एक, मतलब ईद मिलादुन नबी। एक पल्ले में आप ईद उल फित्र और ईद उल जुहा रखो और एक पल्ले में क्या रखो? ईद मिलादुन नबी। तो शायर कहता है एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, दोनों ईदों में अफजल है ईद मिलादुन नबी। हज़रात मोहतरम, जब सरकार की वलादत हुई, खुदा की कसम कायनात में कोई ऐसी चीज ना थी जिसने खुशी ना मनाया हो। सब के सब इश्क रसूल में, आमद रसूल में, मोहब्बत रसूल में कायनात का जर्रा झूम रहा था, है ना? और लबे मुस्तफा को सब चूम रहे थे। हज़रात मोहतरम, मगर इस कायनात में एक ऐसी मनहूस, एक ऐसी मकरूह शख्सियत थी, एक ऐसी जात थी कि रसूल की आमद पर सिर्फ वही रो रहा था। क्या कर रहा था? रसूल की आमद पर, है ना? बेटा आप बैठ जाओ, कुछ करना है तो मुअज्जिन साहब को बोलो। माशाल्लाह हमारे यहाँ तो स्टाफ अल्लाह के फजल से इमाम है, नायब इमाम है, मुअज्जिन है, नायब मुअज्जिन है, खादिम है। अल्लाह के फजल व करम से इतने स्टाफ आप हजरात ने, मोहल्ले वालों ने मस्जिद बिलाल में रखा है सरकार के करम से। तो आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? उल्टा सीधा बटन दबा देंगे आप। तो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं स्टाफ हजरात, उनको बोलिए वो बटन दबाएंगे। और बुजुर्ग आपसे मेरी एक गुजारिश ये है, आप चेयर लेके साइड में बैठ जाइए। हाँ साइड में चले जाइए बेटा, जरा चेयर ले लो, उनको तकलीफ है। अब क्या हुआ, जमात जब खड़ी होगी तो फिर जरा खराब लगेगा। साइड में हो जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम, तो मैं क्या कह रहा था? एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, दोनों ईदों में अफजल है। बोलो यार, ईद मिलादुन नबी, ये तो हमारे ही नसीब में है ना? आशिकान रसूल के नसीब में है। हज़रत मोहतरम, जब सरकार की वलादत हुई थी, कायनात का जर्रा जर्रा झूम रहा था। कोई ऐसी चीज नहीं जो ना झूम रही हो, मगर एक जात ऐसी थी जो धारे मार मार के रो रहा था। मैं तबाह हो गया, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आपको मालूम है वो रोने वाला कौन था? अबू जहल नहीं था, अबू जहल नहीं था, अबू लहब नहीं था, ये लोग नहीं थे। इसका जो बॉस था, इसका जो उस्ताद था, इसका जो गुरु था, आया समझ में? वो जो सारे ऐसे लोगों का गुरु, उसका नाम इब्लीस, शैतान। क्या नाम? शैतान। तो शायर ने कहा है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी, शेर सुनिएगा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के इस जहां में, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। मतलब इब्लीस के अलावा दुनिया में सब खुशी मना रहे थे। और आज भी जो इब्लीस के चमचे हैं, इब्लीस के चेले हैं, वो तो चला गया मगर अपना चेला छोड़ के गया है। ईद मिलादुन नबी आती है तो उसकी मैयत निकलती है, जुलूस हम निकालते हैं, झंडा हम लगाते हैं, खाना हम तकसीम करते हैं, नबी का जश्न हम मनाते हैं और इनकी माँ का कलेजा फटता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नसीब है हमारे नसीब में। मैं बारहा कहता हूँ ना, मेरे नबी की ईद मिलाद है, गौसे पाक की 11वीं है, खाजा की 6ठी है। आया समझ में? इमाम हुसैन का खिचड़ा है, इमाम जाफर सादिक का पुर की फातिहा है। आया समझ में? हज़रात मोहतरम, हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। जो जल रहा था वो जला था, जला है
اور قیامت تک، بولو نا یار، قیامت تک. تبھی تو کسی نے شاعر نے کہا ہے نا، ترنم سے پڑھ دو ایک بار درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات اسی میں وقت ہو جانے دیجیے. حضرات محترم، سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے تو میں مسجد بلال کمیٹی اور میری طرف سے آپ سب کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار بار 100 بار عید میلاد النبی نصیب فرمائے. میرے دوستو، تقریر کے اختتام پر میں بتاؤں گا، یاد رکھنا سب سے بڑی عید مسلمانوں کے لیے، سب سے بڑی عید عاشقان رسول کے لیے، سب سے بڑی عید غلامان مصطفیٰ کے لیے عید الفطر نہیں ہے، عید الضحیٰ نہیں ہے، سب سے بڑی عید میلاد النبی ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ میں اختتام پر تقریر کے اس پہ، اور آئندہ جمعہ مسجد بلال کا پروگرام کیا ہے انشاءاللہ الکریم، کمیٹی کے حوالے سے، کمیٹی کی اجازت سے آپ حضرات سے اظہار خیال کر کے انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے اعلان کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جو کمیٹی کا اور آپ حضرات کا مشورہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے. بڑے افسوس کی بات ہے، حالات کے پیش نظر، یہ تو خیر مجھے بعد میں بولنا ہی ہے، حالات کے پیش نظر اب کی بار جلوس کا اہتمام نہیں ہے. یہ سال جلوس نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اور روڈوں میں جلسہ وغیرہ بھی آپ نہیں کر سکتے. خیر یہ سب میں بعد میں بتاتا ہوں. حضرات محترم، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، قرآن کی آیت ہے، یہ نہ کہنا حدیث ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، بہت ہی مشہور آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. زور سے اللہ اکبر. ترجمہ سنو گے تو طبیعت مچل جائے گی. اللہ فرماتا ہے، اے مومنوں، اے لوگوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے دنیا والوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا. حضرات محترم، یا مومن ہی تخصیص نہیں ہے، اللہ اعلانیہ طور پر اعلان کر رہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم، اے لوگوں یاد رکھنا، تحقیق کے بے شک یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. کیا آیا؟ نور روشن کتاب بولے تو قرآن ہے، تمہیں پڑھتے رہتے نا، تلاوت کرتے رہتے نا. روشن کتاب مطلب قرآن. نور بولے تو کیا یہ نہیں، نور سے مطلب وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اللہ اکبر، اے لوگوں میں نے بھیج دیا، اے لوگ تمہارے پاس چلا گیا. کون گیا؟ نور. حضرت محترم غلام مصطفیٰ قادری جمعہ میں آیا، برابر ہے، مسجد بلال کے صدر جمعہ میں آئے، اکبر ماموں آئے. کوئی بے وقوف انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ پیدا ہوئے، برابر ہے. مبارک مسجد میں آیا تو آپ نے کیا سمجھا؟ پیدا ہوا ہے. کوئی ایسا الو کا پٹھا نہیں نا. حضرت محترم آیا، آنے کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے پیر صاحب سامنا گارڈن آئے، برابر ہے، تمہارے پیر صاحب سامنا گارڈن آئے. مطلب کیا ہوا؟ پہلے کہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے. پیدا ہونا اور ہے، تشریف لانا اور ہے، پیدا ہونا اور ہے. فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا، آیا. حضرت مطلب میرے ابو آئے، میری امی آئی، میرا بھائی آیا. مطلب یہ ہوا کہ پہلے کہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا. اللہ کا کلام دیکھو، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب پیدا ہوا. قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ، تمہارے پاس تحقیق کے نور آیا، نور آیا. میرا محبوب گیا، میرا محبوب گیا، میرا محبوب تشریف لے گیا. ہم نے رب سے پوچھا، رب قدیر تیرا محبوب دنیا میں آیا، کہاں سے آیا؟ تمہاری ارشاد فرماتا ہے، من اللہ، ارے میرے پاس سے گیا. من اللہ، من اللہ. اگر تم کہو گے مکے سے آئے، نبی تو مکے میں پیدا ہوئے تھا نا،
مکے سے آئے. ارے انسان مکہ تھا ہی کہاں؟ مکہ تو بہت بعد میں بنا. مکہ تھا کہاں؟ اگر تم کہو گے مدینے سے آیا تو مدینہ تھا کہاں؟ اگر تم کہو گے بیت المقدس سے آیا تو بیت المقدس تھا کہاں؟ تم کہو گے ہندوستان سے آیا، ہندوستان تھا کہاں؟ تم کہو گے آسمان سے آیا، آسمان تھا کہاں؟ تم کہو گے زمین سے آئے، ارے زمین تھی کہاں؟ تم کہو گے جنت سے آئے تو جنت تھی کہاں؟ حضرت محترم اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو کب پیدا کیا؟ اب وہ بھی سنو. ہمارے نبی اول بھی ہیں اور ہمارے نبی بولو ہمارے نبی اول بھی ہے اور ہمارے نبی آخر بھی ہے. اول اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا کیا. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا. کیا فرمایا؟ اولا کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ. اعلیٰ حضرت کا اس کا دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ مطلب سب سے پہلے، سب سے اولا، سب سے اولا، سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل. ہمارے نبی سب سے پہلے، ہمارے نبی سب سے افضل، سب سے بالا. بالا کا معنی ہوتا ہے سب سے اونچا. بولو بولو سب سے اونچا. تو ہمارے نبی سب سے اعلیٰ بھی ہے، ہمارے نبی سب سے بالا بھی ہے، ہمارے نبی سب سے افضل بھی ہے، ہمارے نبی سب سے اونچے بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا، ہمارا نبی ہے نا سب سے. حضرت محترم سبحان اللہ ایک بات رشید اللہم صلی اللہ سیدنا طبیبہ قلوبنا غیثنا مغیثنا منبع العلم والحکم وبارک وسلم. اچھا یہ بات سمجھ میں آئی؟ نور کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ جانے والا جو نور ہے میرا حبیب ہے وہ کہاں سے آیا؟ من اللہ، میرے پاس سے گیا. برابر ہے؟ اللہ تیرے پاس. پہلی بات تو یہ ہے اب یہ نور کب اللہ نے پیدا کیا؟ وہ پیدا کرنے والا اللہ جانے اور پیدا ہونے والے مصطفیٰ جانے. سوائے آپ کے، سوائے اس کے حبیب کے کوئی بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے نور محمدی کی تخلیق کب فرمائی، کب تخلیق کی. حضرات محترم اس سے اندازہ کر سکتے ہو آپ. دیکھو سب سے پہلے اللہ نے کسے بنایا؟ یہ یاد رکھنا اپنے حبیب کے نور کو. اللہ کے رسول ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حیدر کرار اور حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیو اول ما خلق اللہ بالنور. طرف کے بولو، طرف کے بولو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ نے سب سے پہلے، اللہ نے سب سے پہلے سب میں سب آ گئے، سب میں سب آ گئے، کائنات آ گئی. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے، سب سے پہلے اور سب میں بولو سب میں سب آ گئے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اللہ سب سے پہلے تو نے تیرے حبیب کے نور کو پیدا کیا. تو پیدا کیسے کیا وہ بھی مصطفیٰ حل فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے نبی وہ بھی حل فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہوئے ہاتھوں کو باندھا، عرض کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا اللہ نے آپ کو سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ نے آپ کو کیسے بنایا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ. اے صحابیوں میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں. باقی ساری کائنات والخلق كلهم من نوری، باقی سب کے سب میرے نور سے ہے. سب کے ساتھ میں اللہ کے نور سے ہوں، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی سب کے سب میرے نور سے ہے. یاد رکھنا ہمارے آقا اللہ کے نور سے یعنی ڈائریکٹ بنے. یاد رکھنا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں. باقی سب انڈائریکٹ، باقی سب انڈائریکٹ اور اللہ کا حبیب ہمارے آقا ڈائریکٹ. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں، ہمارے نبی جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے
کہ اللہ نے دیکھو بھائی اللہ کے نور سے پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حصے سے بنے یا اللہ نے اپنے ٹکڑے سے بنایا، یہ نہیں، یہ عقیدہ کفر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اپنے ٹکڑے سے، اللہ ہر چیز سے پاک، اللہ ٹکڑے سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے عیب ہے۔ اللہ ہے کیا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے وہ بھی فرما دیا، اللہ فرماتا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں، میں زمین و آسمان کا نور ہوں، ہے نا؟ زمین و آسمان کا، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، تو پھر جنت کا نور کون ہے؟ اللہ زمین آسمان کا نور ہے سے مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نور ہے سے مطلب کیا ہے ماما؟ اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ زمین و آسمان کو چمکانے والا ہے۔ نور سے مطلب وہ منور ہے، نور سے مطلب چمکانے والا، حضرات محترم چمکنے والا نہیں، چمکانے والا۔ تو میرے دوستو زمین و آسمان کو رب نے چمکایا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب کائنات کو بھی کسی کے ذریعے سے اللہ نے چمکایا ہے، تو زمین و آسمان کے تعلق سے جس طرح سے رب نے کہا کہ میں نے چمکایا ہے، تو رب فرماتا ہے میرا حبیب نور ہے، یعنی میرے حبیب کے مطلب یہ ہوا کہ نور نبوت کے صدقے میں نے ساری کائنات کو چمکایا ہے، نور نبوت کے صدقے میں نے ساری کائنات کو چمکایا ہے۔ حضرات محترم اور ایک بات سنو، سبحان اللہ، ہم بلڈنگ بناتے ہیں برابر نا، کوئی چیز بناتے ہیں، یہ مائک کو بھی بنانے میں ٹائم لگا ہے، یہ ممبر بھی بنانے میں ٹائم لگا ہے۔ پوچھو صدر صاحب کو، کمیٹی کو پوچھو، نائب صدر صاحب کھڑے ہیں، پوچھو اکمل بھائی بیٹھے ہیں، کتنا ٹائم لگا ہے مسجد بنانے میں؟ لگا ہے نا؟ ہم اگر کوئی چیز بنائیں گے تو ٹائم لگے گا بھائی؟ ٹائم نہیں لگے گا یار؟ یا ہم بولی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بنانے میں ٹائم لگا ہے؟ یہ جھومر کو دیکھو آپ کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ اللہ کو کسی چیز کو بنانے کے لیے ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اللہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، کسی چیز کو اللہ جب بنانا چاہتا ہے تو صرف ایک لفظ اللہ کہہ دیتا ہے، بس وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، ہو جا، ہو جا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہو جا۔ اللہ نے فرمایا آدم ہو جا، آدم بن گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہو جا، میرے محبوب کا نور بن گیا۔ اللہ نے فرمایا زمین ہو جا، زمین بن گئی۔ اللہ نے فرمایا آسمان ہو جا، آسمان بن گیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو دنیا بنانے میں کئی سال لگ گئے، زمین بنانے میں اللہ کو کتنا وقت لگا ہوگا، آسمان کو بنانے میں اللہ کو کتنا وقت لگا ہوگا۔ وقت کے محتاج ہم ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ تو وقت کو بھی اللہ ہی نے بنایا، ٹائم کو بھی اللہ ہی نے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن فیکون، ہو جا۔ کیا کہتا ہے؟ ہو جا۔ حضرات سبحان اللہ، نور کی بات چل رہی تھی نا، ایک بار درست سنائیے نا، صرف اللہم صلی اللہ سیدنا طبیب قلوبنا غیثنا مولانا محمد باری وسلم۔ اچھا، اللہ نے اپنے نور کے پرتوے سے، اپنے نور کی شعاعوں سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور بنانے کے بعد آسمان میں رکھا۔ نہ کہنا آسمان تھا ہی نہیں، یہ نہ کہنا کہ عرش میں رکھا، عرش تھا ہی نہیں، یہ نہ کہنا زمین میں رکھا کیونکہ زمین تھی نہیں۔ اے اللہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو تیرے محبوب کے نور کو تو نے کب بنایا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ ارے بھائی اللہ کب سے ہے یار؟ کچھ ٹائم ٹیبل ہے تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے اللہ کب سے ہے تو کیا جواب دو گے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، یہ جواب ہے۔ خالی ہنسنا مسکرانا نہیں، جواب بھی دینا۔ کیا بولنا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کوئی کہے گا کب تک رہے گا بھائی تو بولنا ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے رہے گا۔ تو جب اللہ ہمیشہ سے ہے، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ اس کو یوں کہیں کہ رب نے اپنے حبیب کے نور کو
تجھے دیکھتا کہ میرا حبیب دیکھو کتنا پیارا ہے، جن کے صدقے میں میں نے کائنات کو بنایا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ حضرات یہ نور کب تک رہا؟ اللہ کے پاس کتنے دن رہا؟ آج کل کے کچھ ملے حساب کرتے ہیں، بے وقوف، جو چیز بے حساب ہے اس کو حساب کیسے کرو گے؟ جو چیز بے حساب ہے اسے حساب میں کیسے لاؤ گے؟ حضرات اس سے پہلے بھی آپ نے بہت بار سنا ہے، مگر ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صرف عرض کر دوں، اللہ نے نور کو کب بنایا؟ بولو سبحان اللہ، رب کے بولو سبحان اللہ۔ حضرات محترم ایک بار جھوم کے بولو سبحان اللہ، ایک بار پورا مجمع میرے ساتھ مل کے کہو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، لب جھوم کے بولو، ذرا اونچی آواز میں بولو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے مروی ہے، حضرت جابر جلیل القدر اور نہایت ہی معتبر صحابی ہے۔ حضرت محترم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے جبرائیل کون ہے؟ کون ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، باس، فرشتوں کے، خالی فرشتے ہی نہیں، فرشتوں کے سردار، آیا سمجھ میں؟ فرشتوں کا امام، فرشتوں کے پیشوا ہیں، باس ہیں حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار کب سے بنے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، ہمارے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، سارے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، میں نے نور محمدی کو پتلے آدم کی پیشانی میں رکھ دیا ہے، اب جاؤ سب سجدہ کرو آدم کو، سب سجدہ کرو آدم کو۔ حضرت اللہ کا حکم سننا تھا، سارے فرشتوں نے، جس فرشتے نے حضرت آدم کو سب سے پہلے سجدہ کیا اس فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت جبرائیل کی یہ عادت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے سر پر فرشتوں کا تاج سجا دیا۔ فرشتوں کا تاج جب سے حضرت جبرائیل کو ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے تو بند کر دو۔ اچھا تو ایک بار درود شریف سنائیے نا، پھر بولتا ہوں۔ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خالی ایک جھلک سن لو، موبائل ہے تو ذرا نکال لو اور حساب کرو، موبائل بھی تمہارا جواب دے دے گا۔ بولے ہم اتنا بڑا حساب نہیں کر سکتے صاحب، آئی ایم ویری ویری سوری، نو کمپیوٹر، موبائل بھی آپ کا یہی کہے گا مجھے معاف کیجئے، ہے نا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اتنا بڑا حساب نہیں کر سکتا۔ حضرت محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور راوی کون؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام موقع تلاش، ہمیشہ نبی کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں نا، نبی کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو حضرت جبرائیل موقع کی تلاش میں تھے۔ آئیو اللہ کی چیزاں حضور پوچھتے نا آقا، ایک دن آقا مجھے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے جبرائیل میرے بھائی تیری عمر کتنی ہے یار؟ حضرت جبرائیل موقع کی تلاش میں، کبھی اگر حضور پوچھ لیے اور میری عمر میں آقا کو بول دوں تو حضور مچل جائے گا، کیا بھائی جبرائیل اتنی عمر ہے نا یار تمہاری؟ آیا سمجھ میں؟ موقع کے تلاش میں، مگر حضور کبھی پوچھ ہی نہیں رہے۔ اب حضور کائے کو پوچھیں گے؟ جب ضرورت محسوس ہوئی تب پوچھیں گے نا، حضور کو تو سب معلوم ہے، حضور کو تو سب معلوم ہے۔ حضرت جبرائیل امین ایک دن اتفاق سے اللہ کے رسول کے ساتھ میں جا رہے ہیں اور اچانک اس دن میرے آقا نے پوچھ لیا اے جبرائیل امین تیری عمر کتنی ہے؟ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل کی تو معراج ہو گئی، حضرت جبرائیل کی عید ہو گئی، مارے خوشی کے حضرت جبرائیل کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ایک زمانے سے جس کا انتظار کر رہا تھا آج آقا نے وہی سوال پوچھ لیا ہے نا بھائی، خوشی ہوگی نا؟
وہی سوال پوچھ لیا ہے تو جبرائیل کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہاتھ باندھے بولے آقا دلی دل سوچ رہے کہ آج حضور تو بس خوشی سے مچل جائیں گے. بولے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے رسول میری عمر کے بارے میں مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے نا. اب جیسے آپ ہیں، پہلے زمانے میں لوگ اپنی عمر لکھ کے نہیں رکھتے تھے، گھر کے کونے میں پیدا ہوتے تھے، ماں باپ SLC پاس انگوٹھا چھاپ ہوتے تھے، ہے نا بھائی؟ ماں باپ SLC پاس انگوٹھا چھاپ، یہ ڈگری کبھی دیکھا ہے تم نے؟ دیکھو گی بھی نہیں. تو پہلے زمانے میں لوگ ہاسپٹل میں کہاں پیدا ہوتے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے آپ؟ ہاسپٹل میں نہیں، گھر میں، گھر کے کونے میں. بھائی کہاں جا پیدائش کے وقت؟ سبحان اللہ. ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تب بھی بائی کہاں آئی تھی؟ آئندہ جمعہ بولوں گا، بولو سبحان اللہ. حضرات محترم، اب ظاہر سی بات ہے کوئی بزرگات بھی ہے، ان کو آپ پوچھیں بھائی آپ کی عمر کیا ہے، اور ان کی عمر لکھی نہیں ہے تو وہ کوئی نشانی بتاتے ہیں. صاحب میری عمر کا تو میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں، لیکن مسجد بلال کی جب بنیاد رکھے تھے نا، مجھے یاد ہے، میں جانتا ہوں فلاں حضرت آئے تھے، وہ حضرت کے ہاتھ سے مسجد بلال کی بنیاد رکھے تھے، تو مسجد بلال کو بن کے اتنے سال ہو گئے، تو اندازہ کرو میری عمر اور کچھ زیادہ ہوگی. ایک اندازہ بولتے ہیں، برابر ہے. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ایک اندازہ بتا دیتا ہوں، صحیح عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، میری عمر کتنے سال ہے نہ میں نے لکھا ہے نہ کہیں لکھا ہوا ہے نہ مجھے اس کی خبر ہے، لیکن ایک پہچان ہے جو وہ پہچان میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پہچان سے میری عمر کا اندازہ کر لیں. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے آسمان میں نہیں، دوسرے آسمان میں نہیں، تیسرے آسمان میں نہیں، بلکہ چوتھے آسمان میں ایک نور، ایک ستارہ چمکتا ہے. کیا چمکتا تھا؟ ستارہ، ایک نور. آسمان میں ستارے دیکھے ہو نا، رات میں چمکتے ہیں نا، آیا سمجھ میں؟ حضرت محترم کہنے لگے یا رسول اللہ چوتھے آسمان میں ایک نور چمکتا ہے، ایک ستارہ چمکتا ہے. یا رسول اللہ وہ نور ہر دن نہیں، ہر سال نہیں، 100 سال میں نہیں، بلکہ 70,000 سال کے بعد. کتنا؟ 70 سال میں بھائی، 70 نہیں، 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے. کتنے سال؟ بار بار بول رہا تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد وہ نور ایک مرتبہ چمکتا ہے. یا رسول اللہ اس ستارے کو، اس نور کو میں نے 72,000 یعنی 70 پر 2 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. نکالو موبائل، حساب نہیں کر سکتے. کیا کہا یا رسول اللہ؟ آیا سمجھ میں؟ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے. اور حضرت جبرائیل 70 بار نہیں، 100 بار نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 سال مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نبی نے مسکرایا، مسکرا کر کہنے لگے جبرائیل تم نے 70,000 سال کے بعد جو ستارے کو چمکتے ہوئے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ نور کوئی اور نہیں تھا، ارے وہ نور تو میرا نور تھا، وہ نور تو میرا نور تھا. حضرت جبرائیل ٹھنڈے ہو گئے. حضرت جبرائیل بولے باپ رے باپ رے، یہ نور کو اللہ نے کب پیدا کیا؟ یہ نور ہے تبھی تو ساری کائنات میں حضور ہے. بولو زور سے، یہ نور نالا نور ہے، یہ نور نالا نور ہے، تبھی تو ساری کائنات کے حضور ہے. آیا سمجھ میں؟ حضرت محترم ایک بار درشم اللہ ارے یار 37. اچھا بیان تو چلتا رہے گا. اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے حضور کے بعد کیا پیدا ہوا؟ خالی دعوتوں میں بریانی کباب میں بلی کباب میں ہے نا، 2-4 رقم کی مٹھائی، اور دعوت برابر نہیں رہی تو آگے شکایت کیا دعوت کھلایا. خالی یہی سب کرو. اللہ نے ہمارے حضور کے بعد سب سے پہلے
کچھ نہیں تھا. ہمارے حضور کے بعد جو انبیاء ہیں نا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا. بولو طرف کے بولو کیسے؟ سبحان اللہ. اللہ نے پیدا کیا نور کو. اب کب پیدا کیا؟ کتنے سال رہا؟ ایک دن اللہ نے چاہا. وہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ نے چاہا حضرت محترم سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا. صرف نبیوں کی، دوسری روح نہیں، ہماری تمہاری ابو بکر عمر عثمان علی کی نہیں، صرف نبیوں کی روحوں کو پیدا کیا. اور روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ساری روحوں کو ایک جگہ جمع کیا. ساری روحیں ایک جگہ آئی، اپنے محبوب کے نور کو بھیجا. کہا آدم، عیسیٰ موسیٰ سارے نبی. معلوم ہے یہ کون ہے؟ نہیں اللہ. ارے یہی تو نور محمدی ہے جس کے صدقے میں میں نے تمہاری روح کو پیدا کیا. سنو، ابھی نبوت نہیں ملی. کسی بھی نبی کو نبوت نہیں ملی سوائے ہمارے نبی کے. کسی کو نہیں ملی. اب دیکھو کیسے مل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں عالم میثاق، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. کہا اے روح، کس کی روحوں سے؟ کون سی روحوں سے؟ نبیوں کی روحوں سے. یہ میرا محبوب ہے، اس نور کی حفاظت کرنا ہے، ہر طرح سے ان کی مدد کرنا ہے. آج جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے اس حبیب کا تمہیں چرچا کرنا ہو. چرچا سنو، اگر تم ان باتوں کا، اللہ فرماتا کس سے؟ نبیوں کی روحوں سے. اگر تم ان باتوں کا مجھ سے وعدہ لیتے ہو تو میں تمہیں اس نور کے صدقے میں نبوت دوں گا. میرے حبیب کے صدقے میں تمہیں نبوت سے نوازوں گا. ساری روحوں نے کہا اللہ تو نے جو حلف دیا ہے، تو نے جو ہمیں قسم دی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. جیسے ہی سارے نبیوں کی روحوں نے تسلیم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری روحوں کو نبوت سے نوازا. یہ سب تاریخ ہے مگر وقت نہیں ابھی. حضرات آج جمعہ ہے، آج کے برابر 8 دن کو عید میلاد النبی ہے. بولو نا یار. آپ کو میں نے بتایا نا سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر حضور پیدا نہیں ہوتے تو عید الفطر ملتی، عید الاضحیٰ ملتا، اللہ ملتا، قرآن ملتا، ایمان ملتا، یہ مسجد ملتی، نماز ملتی، روزہ ملتا، جان ملتی، دولت ملتی، ماں باپ ملتے، بھائی بہن ملتے، پانی ملتا، آگ ملتی، ہوا ملتی، سورج ملتا، چاند ملتا، ستارے ملتے، یہ دین ملتا، یہ رات ملتی. کچھ نہیں ملتا. ارے ابھی ہمارے حضور نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ چیزیں تو دور کی بات، اللہ فرماتا ہے کہ میں دنیا ہی کو پیدا نہیں کرتا. یہ جو میں نے دنیا پیدا کیا ہے، میرے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے میں نے بنایا ہے. یہ تو بناتا ہی نہیں. حضرات یہ دولت، یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، جتنی ساری چیزیں ہیں سب نبی کے صدقے میں ہے نا یار؟ ذرا زور سے بولو ہے نا بھائی؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ 2 منٹ ٹائم لے لوں میں آپ کا. لوگ آج ہمارے اوپر فتویٰ ٹھوکتے ہیں، خالی سنیا جھنڈے لگاتے. اب یہ بے وقوف، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو جبرائیل نے کیا ہے. ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو ملائکہ نے کیا ہے. ابھی حضور پیدا ہوئے نہیں، دنیا میں تشریف لائے نہیں، حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہے. آنے والے ہیں، ابھی آئے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں. ابھی حضرت آمینہ کے پیٹ سے باہر تشریف نہیں لائے، ابھی پیٹ ہی میں ہے. کچھ لمحہ باقی ہے باہر آنے کے لیے، ولادت ہونے کے لیے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل، او جبرائیل جنت میں جا، 3 جھنڈے لے. بولو بولو بولو، کتنے لے؟ لال کلر نہیں، پیلا کلر نہیں، نیلا کلر نہیں، کالا کلر نہیں. میرے محبوب کا جو گنبد ہے وہ ہرا ہوگا. جبرائیل ہرے کلر کا جھنڈا لے. اکمل بھائی ہری ٹوپی پہنے خوش ہو جاؤ. کون سا کلر کا؟ ہریا. دوسرا بھی تو بھیج سکتا تھا نا.
مگر ہریا کلر اللہ کا پسندیدہ کلر ہے. ہریا کلر. جبرائیل اکیلے مت جا. ایک آدمی نے کہا حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان یہ لوگ کبھی جلوس نکالے؟ میں نے کہا بے گدھی، جب حضور تشریف لائے تو یہ لوگ کوئی مسلمان ہی نہیں تھے. برابر ہے نا؟ سب تو بعد میں اسلام لائے، پہلے سے مسلمان ہوتے اور جلوس نہیں نکالتے. جو پہلے سے ایمان والے تھے انہوں نے تو نکالا اور اللہ نے نکلوایا. کہا جبرائیل امین 3 جھنڈے لے لے. 3 جھنڈے لیے اور لینے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل اکیلے نہ جانا. اے جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت لے لے. حدیث میں آیا ہے حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو، کتنے؟ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت لیا. حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. 3 جھنڈے ہیں، تینوں ہرا کلر کے، باقی سب پیچھے ہیں. یہ جھنڈا لے کے آگے ہے نا، یہ جھنڈا لے کے جبرائیل آگے ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل امین یہ 3 جھنڈے میں ایک جھنڈا آمینہ کے گھر کے اوپر لگا دینا. بولے سبحان اللہ. اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لگا دینا اور ایک جھنڈا بیت المقدس میں لگانا. میں نے کہا مسجد بلال کے صدر صاحب، مسجد بلال کے نائب صدر صاحب، مسجد بلال کے ذمہ دار اگر میرے بادشاہ صاحب مسجد کے اوپر ہرے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ تو جواب دیے حضرت اس لیے لگاتے ہیں کہ مسجد میں سب سے پہلے ہرا جھنڈا کسی انسان نہیں بلکہ جبرائیل امین نے لگایا ہے. ہم تو جبرائیل کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا ارے سامنا گارڈن کے سنی جنتی مسلمانوں اپنے گھر کے اوپر ہرے جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگے اس لیے لگاتے ہیں جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی جبرائیل نے جھنڈا لگایا تھا. ہے نا جبرائیل نے؟ تو حضور کی ولادت جمعہ کے دن ہے، عید میلاد النبی. گھروں میں جھنڈے لگاؤ گے کہ نہیں؟ جو نہیں لگاؤ گے ہاتھ اٹھاؤ. حضرت ہمارے پاس کھانسا نہیں ہے، ہم نے لگائی ہے. تو ابھی مولانا جمشید کو بولتا ہوں بھائی کو پیسہ میں جھنڈا لگانے کے لیے بولو لگاؤ گے؟ 20 روپے کا 1 میٹر ہرا کپڑا لینا، ایک لکڑی لینا، گھر کے چھت